that this country is in a deep crisis. جو حیرانگی کی بات ہے, nobody is exporting anything. And the automobile sector is the most important one, which exports nothing. This sector has had 50 years of protection, maybe more. The question to ask yourself is, why are we not exporting? Why can we not export? ایکسپورٹس ہم کرتے نہیں ہیں, کوئی خاص ایکسپورٹ نہیں کر رہے, تو پھر آپ اکانومیز آف اسکیل نہیں آتی, اینڈ یو ڈونٹ یور انڈسٹری ڈزنٹ گرو. ہائی ویلیو ایڈیڈ کمپوننٹ کوئی نہیں بنائیں گے. انجن نہ بننے کے برابر ہے یہاں پہ, ٹرانسمیشن نہیں آپ کی بنے گی یہاں پہ. شیٹ میٹل پارٹس بنائیں گے, مولڈنگز بنا لیں گے, سمپل پارٹس بن جائیں گے. جو ایکچوئل جس میں آپ کی ویلیو آتی ہے گاڑی کی, وہ آپ نہیں بنائیں گے, وہ باہر سے ہی آئیں گی. ان 2022 the industry was contributing only 4.9% value addition in GDP. Average life expectancy of a person is 65 years آپ کہہ لیں. اتنی دیر میں بندہ جو ہے بیبی سے بڑھ کے بچہ بن کے بڑا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. ہماری انڈسٹری اتنی دیر میں ابھی تک میچور نہیں کی اور ابھی تک انفنٹ ہی رہی ہے. جو ہمارے پالیسی میکرز اور آٹو انڈسٹری کے جائنٹس ہیں, ان کی کولیبوریشن میرے خیال سے حد سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ریگولیشنز ہے, جیسے یہاں بات ہوئی کہ ریڈ ٹیپزم ہے, وہ اپنے لیے جب ان کو ریڈ ٹیپزم ریموو کرانی ہوتی ہے وہ کرا لیتے ہیں. وہ اپنے لیے انسینٹیو اسٹرکچر چینج کروا لیتے ہیں, وہ اپنے لیے کنسیشنز بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. I apologize for not being there, but یہاں میں اسلام آباد میں پھنس گیا ہوں, but we've got our best people there and inshallah we'll have a lovely conference. سوچنے والی بات یہ ہے کہ this country is in a deep crisis, and quite frankly we have been in deep crisis for the last 75 years, except we haven't recognized it. We don't know that we are in a crisis, but this time پھر ہم کرائسس میں ہیں, بٹ پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ وہی ہے, وی پریٹینڈ دیٹ وی آر ناٹ ان اے کرائسس. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی سعودی عربیہ کے باہر بھاگ جائے گا, ادھر بھاگ جائے, ادھر بھاگ جائیں. وی آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا ٹروتھ. دا فیکٹ از, جو حیرانگی کی بات ہے, nobody is exporting anything. And the automobile sector is the most important one, which exports nothing. This sector has had 50 years of protection, maybe more. The question to ask yourself is, why are we not exporting? Why can we not export, especially when the country is in such a deep mess? So I think that one question that I will leave with you. When can automobile exports happen? Because the country is in a deep debt crisis. We may even default, and the automobile sector is not exporting. So that's a major that we. Hybrids have been around for 40 years. I don't even know why it takes long to introduce them. EVs have been around 15 years. Conference ka matlab hota hai, we must ask each other tough questions and we must have a dialogue. First question is, why don't we export? Second question is, why did it take so long for us to get hybrids and EVs? Hybrid EV nahi aa rahi, iska matlab hamara oil bill is excessive and we cannot sustain that oil bill. Yet the car industry did not give us this. I think these are major questions that must be asked. The third question that we must ask each other is کہ یہ industry کا future کیا? We don't have any R&D in car industry. Here all R&D happens somewhere else. Should we have R&D? Do we have R&D? Are we able to innovate at all? I'm not saying we should take out new models, new brands, whatever, but at least keep up with the global R&D. We should be able to have, as developments happen, we should be able to, for example, یہ driverless cars آ رہی. Are we anywhere in the picture on driverless cars? So I think these are tough questions جو ہمیں پوچھنے چاہیے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور بنانی چاہیے ایک پکچر کی فیوچر کیا ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, we don't have dialogues, real dialogues amongst each other. تو پائڈ کی یہ بہت کوشش ہے that we develop a real dialogue with the industry. The object is not to be critical, object is not to be nasty, object to be constructive, so that we can go forward and make a policy or understand issues that will lead to the development of Pakistan. Thank you very much. I hope you guys have a good conversation. Do let me know. I'll be watching on Zoom. Thank you. Sure sir. Thank you. بیسیکلی یہ پریزنٹیشن ہوگی کس بارے میں, میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں. سنس دا لاسٹ آلموسٹ کپل آف ایئرس پائڈ میں ہم آٹو موبائل انڈسٹری کو ایکسٹینسولی ریویو کر رہے ہیں کہ ہماری 40-50 سال سے جو انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے تو
اس 40-50 سال میں کیا اس میں کوئی گروتھ آئی, کیا مسائل ہیں جو ہم آج سے پہلے فیس کر رہے تھے اور آج فیس کر رہے ہیں, کیا چینجز ہیں, انڈسٹری کیا کر رہی ہے, پالیسی پرسپیکٹیو, پالیسی انالیسس بھی ساتھ ہے, اور ساتھ میں یہ کہ فیوچر آؤٹ لک اور فیوچر پوٹینشیل کیا ہونا چاہیے. سو یہ جو پریزنٹیشن ہم یہاں پہ دیں گے یہ بیسیکلی ہماری پچھلے 2 سال آلموسٹ کی ریسرچ ہے جو کہ ابھی بھی آن گوئنگ ہے. انفیکٹ یہ کانفرنس بھی اس ایک ریسرچ کا پارٹ ہے کہ یہاں پہ جو ڈسکشن ہوگی, یہاں پہ ڈفرینٹ ایکسپرٹ سے جو چیزیں آئیں گی وہ بھی اس میں ہم فردر انکارپوریٹ کریں گے. اس طرح سے پہلے بہت ساری ڈیلیبریشنز ہم اوور دا لاسٹ 2 years کر چکے ہیں, اور 2 دن پہلے ہم نے ایک اسی طرح کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس انڈسٹری ایکسپرٹ سے, ایکیڈیمیا ممبر سے, پالیسی ایکسپرٹ سے کراچی میں کی, جس کے بعد ہم یہاں لاہور میں آئے ہیں. سو آئی ریکویسٹ ڈاکٹر عثمان قادر کہ آپ پلیز پریزنٹیشن دیں. تھینک یو. Basically, I'd like you to think about the state of the economy of Pakistan, the state of the industry in Pakistan. Do we have any industry in Pakistan? How is the economy doing? What are we doing? Where do we want to go? We have any idea where we will be in 50 years, 100 years, 20 years even? So basically the automobile industry was called the mother of all industries by Peter Drucker. He's a researcher. He called it the mother of all industries because it has forward and backward linkages with the rest of the economy. آپ آٹوموبائل جب بناتے ہیں اس کے اندر کپڑے سے لے کے شیشہ تک, لوہا, پلاسٹک, سب کچھ استعمال ہوتا ہے, وچ مینس کہ پوری آپ کی اکانومی اس سے چل سکتی ہے اگر آپ اس انڈسٹری کو چلا لیں. امریکہ نے یہ کیا تھا جب ماڈل ٹی بنائی تھی انہوں نے, فورڈ نے. یورپ نے کیا تھا, اس کے بعد پھر جاپان نے کیا تھا. دے آل گاٹ دیئر اکانومی گوئنگ ود دی آٹوموبائل انڈسٹری. تو ہم کیوں نہیں کر سکے, اور ہم کیوں اس میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ گاڑی بنانی ہے اور خود بنانی ہے. تو اس میں دیکھیں گے بیسکلی ہم یہ ریسرچ ہم نے کچھ کی ہے اس پہ شروع, تو پچھلے 2 سال میں. تو we've come across some very interesting findings which I'd like to share with you. Basically آج میں آپ سے بات کروں گا, تھوڑا بہت آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں گا انڈسٹری کے بارے میں جو آپ کو شاید پتہ نہ ہو. It's basically from the economic point of view, not the engineering point of view so much. تو بتاؤں گا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے, ابھی کیا اس کے حالات ہیں, کیا ہو رہا ہے انڈسٹری میں, کنزیومرز کے لیے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا, پالیسی ہماری کیسی رہی ہے ابھی تک, which is a big part of how the industry is working, and پھر اس کے بعد کنکلوژن. کویشچن اینڈ آنسر سیشن اس کے بعد ہوگا. آپ لوگوں کے جو کویشچنز ہوں پلیز فیل فری ٹو آسک جب ہو جائیے, and I'd be happy to answer them as best as I can. تو یہ ہے کہ the automobile industry is in the limelight. آپ لوگ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آٹوموبائل انڈسٹری کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے, یا تو گلوبل انڈسٹری کی یا پھر پاکستانی انڈسٹری کی. گلوبل انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے, گرو کر رہی ہے, بڑا اچھا جا رہی ہے. پاکستان انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو وہ لوکلائزیشن 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 اسی کی بات ہوتی ہے, اس کے گھومے گرتے ہیں. ایکسپورٹس ہم کرتے نہیں ہیں کوئی خاص, جو کرتے ہیں وہ بالکل ہی نامنل سے ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو لوکل مارکیٹ میں دیں, پھر آپ ایکسپورٹ بھی کریں. ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ اکانومیز آف اسکیل نہیں آتی ہیں, اینڈ یو ڈونٹ یور انڈسٹری ڈزنٹ گرو. اس کی وجہ سے آپ کے کنزیومر ویلفیئر پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. when you don't produce enough, آپ کچھ بناتے ہی نہیں ہیں اکانومی میں, تو ظاہری بات ہے آپ نے باہر سے لاتے ہیں, باہر سے آپ لائیں گے تو آپ کا امپورٹ بل بڑھتا ہے, امپورٹ بل بڑھتا ہے تو آپ کے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کی اکانومی رک جاتی ہے. اور پالیسی لینڈسکیپ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. وی اسٹارٹیڈ جیسے باقی کنٹریز نے اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد ہم کہیں بیچ میں گم ہو گئے. ان دا پاسٹ وی اسٹارٹیڈ ود لوکلائزیشن obsessions. یہ 50s کی بات ہے جب پاکستان شروع ہوا تھا. پاکستان شروع ہوا تو انڈسٹری تو کوئی خاص تھی نہیں ہمارے پاس. ہم برٹش امپائر کے وہ ایگریکلچر ہنٹرلینڈ تھے, ہمارے پاس ایگریکلچر بہت تھا, انڈسٹری نہ ہونے کے برابر تھی. پھر ہم نے کہا کہ ہم خود بنائیں گے ٹریکٹرز, کہ ہمارے پاس خود ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ایگریکلچر سیکٹر ہے, بہت بڑا سیکٹر ہے, تو اس کے لیے ہمیں ٹریکٹرز چاہیے, خود ہی بنانے چاہیے تاکہ امپورٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, وہ ہو گیا. ملر ٹریکٹرز, رانا ٹریکٹرز ہوتے تھے پہلے, انہوں نے بنانا شروع کیا.
گاڑیوں کی جب بات آئی تو وی سائنڈ اگریمنٹس ود 3 کمپنیز سوزوکی، ٹویوٹا اینڈ ہونڈا کہ وہ یہاں پہ اسمبل کریں اور اپنی گاڑیاں بنائیں اور بیچیں. اس کے بعد تھوڑا بہت چینج آیا. دا بگ 3 وینٹ ٹو بگ 5، کیا اور ہنڈائی آئے گئے، بٹ بیسکلی وہ 3 رینگ کمپنیز، ان کے پاس میجورٹی آف دا مارکیٹ شیئر ہے. کوئی بھی آپ گاڑی دیکھیں گے موسٹلی آپ کو نظر آئیں گے ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا سب کے پاس. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی زیادہ پروڈیوس نہیں کیا. والیومز جو ان کے ہوتے ہیں وہ 500,000 کے قریب ہونے چاہیے اور مور، تو یہ لوگ اس کے نیچے ہی ہیں. ٹوٹل اکانومی میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ باہر کی کوئی ایک فرم اٹھا لیں اس کی اینول پروڈکشن سے کم ہوگی. جب آپ پروڈیوس ہی کچھ نہیں کریں گے تو آپ ایکسپورٹ بھی کچھ نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹیکنالوجی باہر سے نہیں لا سکیں گے، ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھ نہیں سکیں گے، ٹیکنالوجی آپ کی ڈیفیوز نہیں ہوگی اکانومی میں، نہ آپ سیکھیں گے اس کے بارے میں. تو یہ پھر اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی بہت لوکلائزیشن کی، جو ہمیں اوبسیشن ہے. آپ انڈسٹریلسٹ سے ملیں گے وہ بڑے بتائیں گے جی ہمیں لوکلائز کرنا چاہیے. پالیسی میکر سے ملیں گے وہ کہیں گے جی لوکلائز کرنا ہے، پاکستان میں وہ کچھ ہو نہ ہو لوکلائز کریں، جی لوکلائز کریں تاکہ اکانومی چل پڑے ہماری. It used to be called the deletion program, then now it's called the tariff-based program because it's based now on tariffs. So the deletion program was introduced in 1987, پرانی بات ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. The aim was to reduce imports کہ آپ خود ہی ملک کے اندر سارے پارٹس بنائیں، آپ کو امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے تو آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے، تو اکانومی کے لیے بہتر رہے گا. And you replace it with locally manufactured. وہ آپ کریں گے تو آپ سیکھ بھی جائیں گے کہ آپ نے کیسے چیزیں بنانی ہیں، ڈیولپ بھی کر جائیں گے، انڈسٹری بھی آپ کی بڑھ جائے گی، وینڈر انڈسٹری آپ کی آ جائے گی. اور وینڈر انڈسٹری کا مگر فوکس جو ہے سرپرائزنگلی انف از آن لو ویلیو ایڈیڈ کمپوننٹس موسٹلی. ہائی ویلیو ایڈیڈ کمپوننٹ کوئی نہیں بنائیں گے. انجن نہ بننے کے برابر ہے یہاں پہ، ٹرانسمیشن نہیں آپ کی بنے گی یہاں پہ. شیٹ میٹل پارٹس بنائیں گے، مولڈنگز بنا لیں گے، سمپل پارٹس بن جائیں گے. جو ایکچوئل جس میں آپ کی ویلیو آتی ہے گاڑی کی وہ آپ نہیں بنائیں گے، وہ باہر سے ہی آئیں گی ان سم فارم اور دی ادر. اور آپ بنائیں گے بھی تو آپ لوکل مارکیٹ میں بیچیں گے، اس کی بھی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، بٹ اٹس بیسکلی کلنگ دا اکانومی اینڈ کلنگ دی انڈسٹری. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو لوکلائزیشن تھی دیٹ بیسکلی مینٹ کہ آپ پارٹس جو ہیں انڈسٹری کے وہ گاڑی کے وہ خود بنانا شروع کریں گے. تو اس کو انہوں نے ڈیلیشن ریٹس انہوں نے کہا کہ آپ 5 سال کے اندر گاڑی کے جو ہیں 60% پارٹس جو ہیں وہ لوکلائز کر لیں گے، 50% پارٹس لوکلائز کر لیں گے. گورنمنٹ اور انڈسٹری بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ اتنے سالوں میں ہم نے اتنی پارٹس جو ہیں وہ خود بنانے شروع کر دینے. مزے کی بات یہ ہے کہ they never met their targets. They always used to get revised. They always used to say جی اب ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا ہے تو اب بن نہیں سکتا. تو گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسیز چینج کرتی رہتی ہے تو کام بنتا نہیں ہے. اینڈ دین بیسکلی یو اینڈ اپ ود این انیفیشینٹ انڈسٹری. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہونڈا کے سب سے کم پارٹس لوکلائز تھے. دس از ان 2020 if I remember right ریٹس، اور سب سے زیادہ سوزوکی نے لوکلائز کر لیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں جی ٹیرف بیس سسٹم آ گیا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے کمپلائی کرنا تھا WTO کے ساتھ اینڈ ٹرمس کے ساتھ. تو we couldn't call it deletion program anymore and we couldn't apply it the same way, so we switched to having tariffs. high tariffs لگا دی انہوں نے imported items پہ جو localize ہوئے ہوئے تھے. اتنے ہائی لگا دیے کہ انڈسٹری کہے کہ جی ہم لوکلی پروڈیوس کریں اور باہر سے نہ امپورٹ کریں. پھر یہ ہوا کہ آٹو اسمبلرز کو اجازت تھی کہ وہ CKD امپورٹ کر لیں. CKD از کمپلیٹلی ناک ڈاؤن. اس میں وہ بیسکلی پارٹ سارے باہر سے آتے تھے، یہاں پہ لا کے اس کو جوڑتے تھے اور گاڑی کو بیچ دیتے تھے. اینڈ there were 3 SROs which were covering all of this trade and industry. Now the highlights of the industry are that in 2022 the industry was contributing only 4.9% value addition in GDP in the economy.
There has been no transformation within the economy. 3 companies आई थीं, अब till recently वो 3 ही रही थीं, अब जाके बढ़ी हैं with the new policy, और वो भी कम ही हैं. And productivity जो है हमारी, which is very important, that has always been low. یہ آپ ایسے اندازہ لگا لیں کہ in World War II Ford Motor Company for America was manufacturing a bomber aircraft in 17 hours. ماڈل ٹی جو ہے وہ دنوں میں بنتی تھی ہماری ان کی گاڑی فورڈ کی. ہماری جو ہے وہ 3 مہینے 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں, گاڑی بنتی نہیں آتی نہیں مارکیٹ میں. تو the key takeaways are that the average life expectancy of a person is 65 years آپ کہہ لیں. اتنی دیر میں بندہ جو ہے بیبی سے بڑھ کے بچہ بن کے بڑا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. ہماری انڈسٹری اتنی دیر میں ابھی تک میچور نہیں کی اور ابھی تک انفنٹ ہی رہی ہے. اٹ بیسکلی وانٹس ہیلپ اینڈ اٹس وانٹس سپورٹ فرام دا گورنمنٹ کہ ہمیں بچاؤ, ہم نے کام کرنا ہے. لوکلائزیشن, ہماری کیپیبلٹیز تھوڑی بہت ہوئی ہیں, تھوڑی بہت لوکل پروڈکشن ہے, بٹ نہ ہونے کے برابر ہی سمجھ لیں آپ. ہماری سپلائی چین جو ہے اسٹنٹیڈ ہے, بروکن ہے. سپلائی ہمارے پاس گارنٹیڈ ہے نہیں, حالانکہ ہونی چاہیے تھی. کاسٹ ہماری لو ہوئی نہیں ہے, کاسٹ بڑھتی جاتی ہیں, پرائسز بڑھتی جاتی ہیں. اور گلوبل ویلیو چین تو دور کی بات ہے, ہم تو اس سے کہیں قریب بھی نہیں ہیں اس کے. سو دا کانسیکوینسز آف دا لوکلائزیشن فینٹیسی دیٹ وی ہیو از دیٹ لوکل پارٹس انڈسٹری از ناٹ کمپیٹیو. آپ کوئی بھی پارٹ باہر بھیج کے دیکھیں, خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی کوالٹی میں ایشوز ہوں گے, مسئلے مسائل ہوں گے سپلائی میں, تو کوئی لینا نہیں چاہے گا. دیر از نو انسینٹیو فار دی انڈسٹری ٹو انوویٹ اینڈ اپ گریڈ. آپ گاڑی اٹھا کے دیکھیں گے, ہماری 3 سال پرانا ماڈل چل رہا ہے, یہاں پہ 5 سال پرانا ماڈل چل رہا ہوگا گاڑی کا. اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ آپ نئے فیچرز لائیں. کوئی کمپنی نہیں کہتی کہ ہم اس میں کوئی نئی چیز یہاں پاکستان کے لیے سوٹیبل کریں گے. بہت ہی کم ہوتا ہے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر آپ کی ہوتی نہیں ہے. نئی کمپنی آپ کوئی دیکھیں وہ آئے گی نہیں اس انڈسٹری میں. والیوم آپ کی اتنی لو ہے کہ آپ کے جو کار اونرشپ ہے وہ 6% آف ہاؤس ہولڈز آر اوننگ کارز, دا ریسٹ ڈونٹ اون کارز. تو وہ کیا کریں گے لوگ, کدھر جائیں گے؟ دیر از نو میننگ فل ایکسپورٹ ویژن. کہہ دیتے ہیں ہم کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے, بٹ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ کسی کو کچھ صحیح طرح پتہ نہیں ہے. دیر از اے ہائی کاسٹ آف پروڈکشن. او ای ایمس کی وہ کہتے ہیں ہماری کاسٹ بڑھ رہی ہیں, جی ہم نے پرائسز بڑھانی ہیں. پرائسز بڑھا کے وہ کروڑوں میں پہنچ گئی ہے گاڑی, اور افورڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا. پھر یہ ڈس انٹیگریشن ہو گئی ہے ویلیو چین سے. حالانکہ وی شوڈ ہیو بین دی ادر وے کہ یو شوڈ بی انٹیگریٹنگ ود دا گلوبل ویلیو چین. آپ پارٹس بنائیں, کسی دوسری باہر کی کمپنی کو بیچیں, وہ آپ کے پارٹس یوز کر کے اور کچھ بنائیں. وہ آپ کر نہیں رہے ہیں, اور لوکل سپلائی چین آپ کی نہ ہونے کے برابر ہے. اب چاہیے آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے, ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا 2020 میں Brazil was making 1.6 million cars in a year. Turkey was making 855,000. Morocco was making 248,000. Pakistan was making 101,643 only. کووڈ والا سال تھا, چلیں وہ مان لیتے ہیں, مگر پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کنٹریز ہمارے سے بعد جنہوں نے شروع کیا کام کرنا اس میں انڈسٹری میں, وہ ہم سے آگے نکل گئی ہیں, ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے ہیں. Now we come to the policy landscape, which could be a big reason why the industry is not working properly. ہماری یہ پالیسیز ریسنٹ ایئرز میں 3 آئی تھیں, 2007 سے شروع ہوئیں اور اب 26 میں ختم ہوگی لیٹسٹ جو ہے. ایک پہلی آئی تھی 2007 to 12 میں, اس کو کہا تھا آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ پروگرام. ہے واز بیسکلی کہ آپ انڈسٹری کو ڈیولپ کرائیں گے, ٹیکنالوجی لائیں گے باہر سے, پروڈکشن بڑھائیں گے. 2016 میں آپ نے اس کا نام چینج کر کے آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی کر دیا. ٹارگیٹس آپ نے سیٹ کر دیے اپنے کہ ہم نے گاڑیاں بنانی ہیں زیادہ, پچھلے سالوں سے زیادہ. کیسے بنانی ہے, کون بنائے گا, کیا ہوگا, وہ نہیں کچھ بیچ میں تھا, بٹ بڑھانی ہے ہم نے. 2021 میں پھر تھوڑا بہتر ہوا حال. انہوں نے کہا کہ کمپنیز اور لے آؤ تاکہ کمپٹیشن ہو, بگ 3 کا ہولڈ بریک کریں, ایکسپورٹس کریں. تو انہوں نے ایکسپورٹ کا لگا دیا کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے لازمی. جب انہوں نے ایکسپورٹ لازمی کرنا ہے کہا ہے, تو پھر وہ آپ نے دیکھا ہے بھی پچھلے دنوں میں کیا ہوا ہے.
ہونڈا ٹویوٹا سوزوکی نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو WTO کے پاس لے جائیں گے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ ہم پہ امپوز کریں کہ ہم ایکسپورٹ کریں. تو بیسکلی اس میں ہم نے انالیسس کیا, ہم نے دیکھا ہے کہ پالیسی نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے, جو گولز تھے وہ اچیو کیے یا نہیں. تو وی فاؤنڈ کہ the AIDP had a goal of 500,000 cars by 2012 that they wanted to make in Pakistan. This was not achieved by the time وہ finish ہوئی ہے. لوکلائزیشن آپ کی ہوئی نہیں. لوکلائز وہ پارٹس جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مولڈنگس, ٹرمنگز, شیٹ میٹل پارٹس, ان کو لوکلائز کر دیا. تو جو ایکچوئل ہائی ویلیو آئٹم ہیں اس کو آپ نہیں کریں گے, بیکاز آپ کے پاس نہ آپ سہولت ہے نہ آپ کر سکیں گے اس کو. اس کے بعد یہ جو دوسری آئی تھی 2016 to 21, اس میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے انسینٹیوز تھوڑے دیے انڈسٹری کو کہ آپ نان لوکلائز پارٹس کو لوکلائز کریں, آپ پروڈکشن بڑھائیں, انکریز کنٹریبیوشن آف دا سیکٹر. تو واٹ واز اچیوڈ, نمبر آف کار کمپنیز ڈیڈ انکریز, 3 سے وہ 4 یا 5 ہو گئی تھیں. بگ 3 کا ہولڈ تھوڑا بریک ہوا تھا. You got more options. The hatchback segment, which was dominated by one company, that still remained. Total production آپ کی بڑی نہیں. ایشوز آپ کے پھر بھی وہیں کے وہیں رہے جو شروع میں تھے, جو بیسکلی تھا کہ ڈیلیڈ ڈلیوری ہوتی تھی گاڑیوں کی, 3 6 مہینے سال لگ جاتا تھا, گاڑی آتی نہیں تھی. اور ایک نیا چیز یہاں پہ پاکستان میں شروع ہوگی جس کو کہتے ہیں اون منی. اس میں یہ ہے بیسکلی کہ آپ نے گاڑی چاہیے تو اس کے اوپر آپ ان کو ایک بلیک مارکیٹ پریمیم دیں تو پھر آپ کو گاڑی ملے گی, ورنہ گاڑی بعد میں ہی ملے گی جب ملے گی. ہم یہاں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے اپنے فرام 2007 to 26. ٹارگیٹس ان کے جس طرح تھے 85,000 90,000 سے اوپر. کبھی بھی ہماری پروڈکشن اس کے قریب نہیں پہنچی. کیپیسٹی ہماری اتنی نہیں ہے, نہ ہی پروڈکشن ہے. کسی بھی کمپنی کا یہ دیکھ لیں تو یہی حال ہے دا بگ 3 کا. ایکسپورٹس یہ آپ دیکھ لیں گے ہمارے دے نیگلیجبل. ملینز آف ڈالرز میں آپ دیکھیں تو لیٹسٹ واز 23.91 اینڈ ہائیسٹ واز 25.5 ملین ڈالرز. امپورٹس آپ دیکھیں گے تو ہماری ایسٹرونومیکل ہیں, 19 سالوں میں تھاؤزنڈز آف ملینز آف ڈالرز میں, بلینز میں جا رہی ہیں. اینڈ اٹس بیسکلی یو آر امپورٹنگ آل دا پارٹس. CKDs جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پارٹس ہوتے ہیں, وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. سو دا کی ٹیک اویز آر دیٹ بگ 3 دے ہیڈ 90% آف پروڈکشن, بٹ پروڈکشن ڈڈ ناٹ انکریز مچ. تھوڑی بہت ویریشن آتی تھی, بٹ بیسکلی کیپیسٹی آپ کی پریٹی فکسڈ ہی رہی ہے. لوکلائزیشن اینڈ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہیزنٹ ورکڈ. امپورٹ ویلیو آپ کی بڑھ گئی ہے آن دا ادر ہینڈ, اینڈ ایکسپورٹس آپ کے ہوئے نہیں ہیں ابھی کوئی خاص. تو بیسکلی یہ تھا ایک اوور ویو آپ کو دینے کا مقصد. آپ کے کوئی کویشچنز ہوں تو پلیز. رائٹ, تھینک یو ڈاکٹر عثمان فار گیونگ اے گڈ اوور ویو آف ابھی تک جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس سے جو ہماری فائنڈنگس وغیرہ ہیں ایوری تھنگ. ناؤ وی ول موو آن ٹو کویشچن آنسر سیشن, اور اس میں ہم بیسیکلی ملٹیپل راؤنڈس کر لیں گے کویشچنس کے. ایٹ ون ٹائم وی ول ٹیک 3 questions or 2? 3. We'll take 3 questions, then we'll give answers, and then if we have time we'll take more questions. Assalamu alaikum sir, my name is Wajahat Usman and I am a student of the final year at Government College University Lahore. So it's been a wonderful presentation, thank you so much. So my question is that you have more focus on the supply side of the automobile industry, but I will be looking at the demand side of the automobile industry. آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی تو ظاہری بات ہے جس کو ہم بیچیں گے وہ پھر ہم پہلے ہماری کنٹری کی کنڈیشنز کو بھی دیکھیں گے نا, کہ واٹس گوئنگ آن ان سائڈ دی جیوگرافی آف دی Pakistan. So don't you think that we have the problem of the excessive taxation in the automobile industry? The second problem is the red taping. ظاہری بات ہے پاکستان میں اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے 38 سگنیچر چاہیے. We need 38 signatures to start a business. The third problem is that you have told about that we have the 6% of the people in Pakistan own the automobiles. So don't you think that جو بھی آٹو موبائل کی انڈسٹری پاکستان کے اندر کوئی پلانٹ لگائے گا
So they will be looking at the per capita income of the people. Will they be considering it? So you have the data of the per capita, that what's the condition right now in the country, and same is the purchasing power of the people, giving it the taxation at the automobile industry. The two more problems in this sector is the roads infrastructure. So कोई भी बंदा जो इंडस्ट्री लगाएगा वो कहेगा कि हम अगर इस गाड़ी के अंदर हमने वैल्यू एडिशन करनी है, so did the roads infrastructure, is it suitable कि मतलब वो गाड़ी उसी के ऊपर चले? Like if I give you the example of the Khyber Pakhtunkhwa, so there will be 3 to 4 cities जहाँ पे जो है ना that is suitable for the modern cars. Like आप अगर आप गाँव में चले जाएं तो वहाँ पे शायद उसी तरह वो गाड़ी ना चल सके. And the last problem is कि for example आपने automobile industry तो लगा दी, so उसके लिए जो repairing की जो services है क्या वो उसके साथ in line है? So these are some of the problems from both the demand and supply side. Thank you, Wajah. I have mentioned. Any other question at this point? I am Vlees bin Khalid from Automotive Engineering Center, UET. My question is, what are the effective ways for industrialists to engage with government officials and policymakers to influence our policy decisions? Thanks. Assalamu alaikum, sir. My name is Tahreem Ehsan. I am from Lahore College, from Women University, second Political Science Department. My question is that, जैसे आपने बात की diffuse technology की, sir, in developing state like Pakistan, आप मुझे बता दें कि how technology and innovation can be leveraged to enhance Pakistan's automobile industry. So in what ways technology can be beneficial? آپ یا آئی تھنک ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان نے اگر اتنی ترقی نہیں کی تو بیسکلی دیر از ٹو مچ ڈکلائن. یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انوینٹرز ہوں, سائنٹسٹ ہوں. سو آئی تھنک مسٹ ایکسپلین دس پوائنٹ. تھینک یو. جی, پہلے آپ کے کویشچن تھا, اٹ واز بیسکلی 6% آف ہاؤس ہولڈز اون اے کار. جو آپ ڈیموگرافک دیکھیں گے, دیر آر لیکس میں اب ہیں ینگسٹر, آپ لوگوں کی ایج گروپ, who are soon going to be earning money, earning a paycheck. You're going to be wanting mobility. You're going to want to move around in a car, obviously, because public transport تو ہماری نہ ہونے کے برابر ہے, رائٹ. کون جائے گا, کون چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کو لے کے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں گھومیں؟ وہ کہیں گے کہ گاڑی ہونی چاہیے ہمارے پاس. آپ گاڑی لینے جائیں گے, پہلے تو ہے کہ پرائس, آپ کو کروڑوں میں وہ چارج کریں گے پیسے. کروڑ ہر کسی کے پاس تو ہوں گے نہیں. تو آپ جو انڈسٹری ہے, اٹس ناٹ ٹارگیٹنگ دا بلک آف دا پاپولیشن فار سیلنگ دیئر وہیکلس. وائی از اٹ ناٹ ڈوئنگ دیٹ؟ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کاسٹ بہت ہائی ہیں ہماری, تو ہم چارج کریں گے زیادہ پیسے, پرائس زیادہ ہے, آپ ٹیکس زیادہ لیتے ہیں, آپ مسئلے مسائل یہاں پہ بہت ہیں, بجلی بہت مہنگی ہے فار ایگزامپل, وہ کہہ دیتے ہیں. مگر مائی کویشچن از کہ وائی ڈونٹ دے انکریز پروڈکشن؟ آپ کے پاس لاکھوں میں لوگ انٹر کر رہے ہیں ان ٹو دا بریکٹ آف پوٹینشیل کنزیومرز. ہماری ملینز میں پاپولیشن ہے, وہ آپ کی پوٹینشیل مارکیٹ ہے. آپ اس کو کیپچر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ ادھر بیچنا کیوں نہیں چاہتے؟ If you increase production, your prices will go down, your costs will go down, your prices should go down. Why don't you do that? وہ یہ کریں گے نہیں. جو آپ کی بات تھی یہ روڈ انفراسٹرکچر کی, ہونڈا نے جو ہے اپنی گاڑی جب شروع میں لائے تھے سیوک, وہ بہت نیچی ہوتی تھی بیکاز وہ جاپان کے لیے ڈیزائن تھی. اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ہماری کمپلینٹس آ رہی ہیں, ہمارے مسئلے پڑ رہے ہیں کسٹمرز کو, تو انہوں نے اس کی جو سسپینشن ہے وہ ریز کی تھی. They didn't raise it enough, I think, but still they did make some adjustment. So that's why وہ چل گئی پھر اس کے بعد. So they do adjust to it, they do adjust to demand and they do adjust to the conditions, but they don't do it enough, I think. وہ جب ان کو پیچھے سے زور پڑے گا تو پھر ہی کریں گے. اب وہ کسٹمرز جو ہیں ہمارے, وہ زور لگاتے نہیں ہیں. وہ کہیں گے ہمیں آپ 80 لاکھ دے دو, ہم آپ کو گاڑی دیں گے. بندہ کہے گا میں آپ کو 90 لاکھ دے دیتا ہوں. آپ 80 لاکھ کیوں مانگ رہے ہو؟ 90 دے دوں گا آپ کو. اس کو تو گاڑی چاہیے. ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے اچھا 80 لاکھ تم دے رہے ہو, مجھے دوسرا دے رہا ہے 75 میں, میں اس سے دوں گا, تم اپنی پرائس کم کرو. وہ ہم نہیں کریں گے.
ریڈ ٹیپ یس وہ ہمارا پائٹ تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا پرمیشنستان ہے. We have too many permissions, too many regulations, too many rules, and you can't really do economic activity with this sort of red tape. تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے اور کم ہونی چاہیے. اور یہاں پہ گورنمنٹ کا زور ہوتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ, وہ بس اوپر سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں انڈیکس ہمارا بہتر ہو جائے تو سب کو ٹھیک ہو گیا. ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ اینڈ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے کچھ. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ دا گورنمنٹ ہیز این آرگنائزیشن کالڈ دی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ وچ از سپوز ٹو ایکٹ ایز این انٹرفیس بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انڈسٹری. اب وہ ان سے پوچھنے کی بات ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے, وہ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور کیسے ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کے ساتھ. اور میرے خیال سے اس میں آٹو انڈسٹری میں تو ایشو یہی ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز اور آٹو انڈسٹری کے جائنٹس ہیں ان کی کولیبوریشن میرے خیال سے حد سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ریگولیشنز ہے, جیسے یہاں بات ہوئی کہ ریڈ ٹیپزم ہے, وہ اپنے لیے جب ان کو ریڈ ٹیپزم ریموو کرانی ہوتی ہے وہ کرا لیتے ہیں. وہ اپنے لیے انسینٹیو اسٹرکچر چینج کروا لیتے ہیں, وہ اپنے لیے کنسیشنز بھی لے لیتے ہیں. سو آئی تھنک یہاں پہ اب ضرورت زیادہ ہے کہ ان کا آپس میں جو ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کولیبوریشن بنی ہوئی ہے اس کو کام کیا جائے, اور جو ہمارے باقی انڈسٹری ایکسپرٹس, اکیڈیمیا, ان کا ریسرچ انپٹ زیادہ کیا جائے تاکہ ایک ہولسٹک اپروچ ڈیولپ ہو سکے. لاسٹ کویشچن ڈاکٹر عثمان آپ سے تھا اباؤٹ کہ ٹیکنالوجی اور انوویشن کس طرح سے آ سکتی ہے. اچھا, دس از انٹرسٹنگ. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی انوویشن؟ انوویشن مینس کریٹنگ سم تھنگ نیو آف ویلیو اینڈ ایڈنگ اٹ ان ٹو دی اکانومی. یہاں پہ to be able to innovate, you need to be able to basically learn. You need to be able to make changes. You need to be able to adapt. تو یہاں پہ ہماری انڈسٹری میں کتنا اڈیپٹیشن ہوتی ہے. کتنی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے, ہم تمہیں دیتے ہیں جو تمہیں چاہیے. وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. انوویشن ہوتی ہے کہ جس طرح چائنا میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے گاڑی بیچنی ہے تو وہ نئے نئے فیچرز ڈالتے ہیں گاڑی میں تاکہ کسٹمر خریدے. یہاں پہ ہم وہ کریں گے نہیں. تو انوویشن تو بعد کی بات ہے, ہم پہلے تو گاڑی بنانا سیکھ لیں ایفیشینٹلی تو وہی ہو جائے گا کافی. اور جسٹ ایڈنگ ون لاسٹ تھنگ آن ٹو دس کہ جتنی بھی R&D اور انوویشن ہے اس کے لیے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا آپس میں جو لنک ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. اینڈ اٹ ہیز ٹو بی فرام دا بوتھ سائڈ, یعنی کہ انڈسٹری جو ہے ظاہری بات ہے اس کا فوکس بھی ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے چیزیں بہتر کرے, انوویشن لائے, اور اس کے لیے وہ اکیڈیمیا کی ایکسپرٹیز یوز کرے. بٹ اکیڈیمیا اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس جو کہ آگے آ کے مزید آپ اس فیلڈ میں جائیں گے, یہ اکیڈیمیا کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو سولوشنس پرووائڈ کرے وہ انہی پرابلمس کے ہوں جو کہ آج ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ سولوشنس فیوچر میں بھی وائبل ہو. سو ایک فیوچرسٹک سولوشن اکیڈیمیا کو بھی پرووائڈ کرنا چاہیے. سو یہ دونوں طرف سے ایک کولیبریٹو ایفرٹ جو ہے وہ انکریز ہونی چاہیے. وی ہیو ٹائم فار جسٹ ون لاسٹ کویشچن. اگر اسمال کویشچن وہاں پہ پیچھے ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ کویشچن فار دا سیشن. جی میں سر اٹھ کے یہاں پہ آ جاتا ہوں, ڈائریکٹ لائن آف ویو نہیں تھا. آئی ایم بٹ آئی ایم DGM مارکیٹنگ فار سازگار. ہم لوگ ہیول پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ویسے تو میں سنس آئی ایم پارٹ آف دا انڈسٹری تو ود موسٹ آف یور اسیسمنٹ جو اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں, لیکن 2-3 چیزیں آپ نے مینشن کی تھی جس بارے میں سنس یو آر دا اسپیشلسٹ تو آئی وانٹ ٹو ہیو یور اوپینین آن اٹ. فرسٹ تھنگ واز کہ ہم لوگ پروڈکشن کیوں نہیں بڑھاتے. ہماری انڈسٹری جو ہے انفارچونیٹلی دیٹ از, اس کے جو بائنگ پیٹرنز ہیں دیٹ از انویسٹمنٹ بیسڈ. ہر بندہ جو یہاں پہ گاڑی خرید رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس پہ کور چڑھاؤں, سیٹوں کو میں صاف رکھوں, باہر سے میں کوٹنگ کراؤں تاکہ جب میں بیچنے جاؤں تو مجھے اس کے پیسے زیادہ اچھے ملیں. اور ایک اور بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ جو انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ ویدر دا انویسٹمنٹ از سیف اور ناٹ, دیٹ از دا آن, جو آن آپ پے کر کے گاڑی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پروڈکشن بڑھاتے ہیں اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ سے زیادہ آپ گاڑی مارکیٹ میں تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آن ڈسپیئرز فرام دا مارکیٹ. اٹ از اے گڈ پریکٹس, اٹ شوڈ بی دیٹ وے, بٹ اس کی وجہ سے اٹ از مائی 14 years آف ایکسپیرینس سیز کہ
اس کی وجہ سے جو آپ کے بائرز ہوتے ہیں دے بیک آف آلموسٹ آلویز. یہ ہمیشہ سے ہی کیس ہوتا ہے until unless دا پراسپیکٹ جو ہے وہ بہت اٹس ویلیو فار منی اور وہ بہت ایک نو برینر ہو, پیپل بیک آف فرام ویکل وچ از ریڈیلی اویلیبل ان دا مارکیٹ. 70-80% اس طرح سے بائنگ پیٹرنس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی دا OEMs are scared. I want to know your opinion on it کہ why should they have excess production and push the product in the market جبکہ that will be a counterproductive strategy اور اس کی وجہ سے آپ کے جو بائرز ہیں they will actually get scared and back off کہ ہماری انویسٹمنٹ شاید سیف نہیں ہے. دوسری چیز آپ نے ایک کی تھی لاسٹ, میرا ایک پوائنٹ ہے ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. I was in China last week and میرا وزٹ چائنا کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ they help us exporting the vehicles outside in the right hand drive market جتنے بھی ہیں یہاں پہ. سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ موسٹلی جو دنیا میں کنٹریز ہیں وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں, اپارٹ فرام دا برٹش کالونیز جو ساری ہیں, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, برازیل, لیٹن امریکہ یا سری لنکا, پاکستان وغیرہ, آسٹریلیا, ان کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں. تو مارکیٹ آلریڈی بہت چھوٹی ہوتی ہے ایکسپورٹ کی, اور سنس وی آر ناٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ ان پاکستان, پریکٹیکلی وی آر امپورٹنگ ایوری تھنگ جو ویلیو ایڈیشنل چیز ہے, انجن ہے, ٹرانسمیشنز ہیں, اس قسم کی چیزیں وہ ساری امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. دے آسک اس ون کوشچن چائنا کے اندر, وی پی آف دا گریٹ وال موٹرز, انہوں نے ہم سے پوچھا ہاؤ ول یو کمپیٹ. وی آر ریڈی ٹو گیو یو ایوری سپورٹ بٹ وی کی ناٹ سیل یو تھنگز آن اے لاس. وائی شوڈ اینی بڈی بائی فرام یو اینڈ ناٹ ڈائریکٹلی فرام اس. اینڈ اس چیز کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہاؤ کین وی ایکسپورٹ, ہاؤ کین وی کمپیٹ وتھ چائنا, جبکہ سب سے بڑی رائٹ ہینڈ مینوفیکچرر مارکیٹ جو چائنا ہے, وی کین ناٹ کمپیٹ ود دیٹ مارکیٹ. اوور ہیڈز لے لیں, کچھ بھی چیز آپ لے لیں, ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ لے لیں, وی کی ناٹ کمپیٹ وتھ چائنا. ہاؤ کین وی ایکسپورٹ جب یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تھینک یو. I would look at it this way. The automobile market should be a retail market. ریٹیل مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ اپنا لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں, وہ پھر بکتا ہے. اٹ شوڈنٹ بی کہ آپ لوگوں سے پیسے لیں, پارٹس منگوائیں, اس کو اسمبل کریں, پھر ان کو دیں. وائی از اٹ کہ آئی کین گو ان امیریکا اور آئی کین گو ان اینی ادر کنٹری ورچولی, گو ٹو دا ڈیلر شپ اینڈ گیٹ اے کار فرام دیم. اسی وقت میں ان کو کہوں میں آپ کو پیسے یہ دے رہا ہوں, وہ کہیں ہماری پرائس یہ, میں ان کو پیسے دوں اور گاڑی ان سے لے آؤں اسی وقت. وائی از اٹ یہاں پہ کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے 6 مہینے, 3 مہینے, 9 مہینے, سال. انوینٹری رکھنی نہیں ہے ہم نے, پیسے سارے کسٹمر کے لگانے ہیں, اپنے نہیں لگانے انہوں نے. اٹ شوڈ بی کہ یو پروڈیوس مور, والیوم بنائیں اپنی, بیچیں گاڑی, کچھ نہ کچھ تو بکیں گی آپ کی. جب آپ زیادہ بنائیں گے تو آپ اس کو سستا بنائیں گے, سستا بنائیں گے تو سستا بیچیں گے, سستا بیچیں گے تو زیادہ لوگ لیں گے. اور نیکسٹ کویشچن یہ تھا کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو مارکیٹ جو ہے وہ پہلے ہی شارٹ ہے. China is exporting in those markets. And how can we compete with them in a short market? You need to become more productive. میں نے وہ سلائڈ میں سے پریزنٹیشن میں سے نکالا تھا. ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے that's falling over time, which means کہ each unit of labor is producing less and less than it was 5 years ago, 10 years ago. Why is that? Why can we not produce more than last year or the year before or 2 years before? Every other country in the world you go, productivity increases over time. ہمارے یہاں وہ گرتی ہے. Right. Thank you Dr. Usman, and thank you all for the questions. ظاہر بات ہے جیسے آگے panel discussions بھی ہوں گی, ایک اور presentation بھی ہے later on. So this discussion hopefully would get more interest and we expect more and more participation from you.